बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरसत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation, hands-on experiment, and our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge with strong Islamic values. Join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप ने किया इत्तेफाक। अमरीका ताइवान के मामले में दखल देगा तो दोनों मुल्कों के बीच टकराव हो सकता है, जी जिनपिंग ने किया खबरदार। यूएई जंग के दौरान अमरीका और इसराइल का सरगर्म पार्टनर था। ब्रिक्स वजीरों की मीटिंग में अब्बास अरक्ची बरस पड़े। जंग के दौरान नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया था। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने की तस्दीक, अबूधाबी की तरफ से तरदीद। ब्रिक्स मुल्क अमरीका और इसराइल के हमलों की मजम्मत करें, ईरान ने किया मुतालबा। रुकन मुल्कों में इख्तलाफात। इंडिया फलस्तीन मसले के 2 रियासती हल का हामी। हुर्मुज़ और रेड सी में जहाज़ों की ट्रैफिक बिला रोक टोक जारी रहनी चाहिए, जयशंकर का खिताब। मिडल ईस्ट तनाव के बीच इंडिया के 2 एलपीजी टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। सोमालिया से शारजा जाने वाले हाजी अली जहाज पर हमला। दिल्ली में सरकारी मुलाजिमीन हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वजीर और ओहदेदार 1 साल तक बैरूनी दौरे नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। 16 रियासतों और 3 यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर के तीसरे मरहले का ऐलान। तेलंगाना में 25 जून से बीएलओज घर घर जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना के सदर जी जिनपिंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए और आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। व्हाइट हाउस ने दोनों लीडर्स के दरमियान मुलाकात के बाद ये बात कही। जी ने कहा कि अमरीका अगर ताइवान के मामले में मुदाखलत करेगा तो इसके अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे। ट्रंप 3 दिन के दौरे पर बीजिंग में हैं। मुलाकात के दौरान जी ने कहा कि ताइवान के ताल्लुक से बीजिंग का स्टैंड सख्त है। अमरीका अगर मुसलसल दखल अंदाजी करेगा तो दोनों ताकतों के दरमियान टकराव हो सकता है। जी ने कहा कि इस मसले से मुनासिब तरीके से निमटना चाहिए, आपसी ताल्लुकात में इस्तेहकाम रहना चाहिए, वरना दोनों मुल्क टकराव के रास्ते पर चलेंगे और रिश्ते खतरे में पड़ जाएंगे। जी ने कहा कि ताइवान चाइना अमरीका ताल्लुकात में काफ़ी अहमियत रखता है। अमरीका को अलहदगी पसंदों की मदद करते हुए छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और वन चाइना के उसूल की इज्जत करनी चाहिए। जी ने कहा कि आबनाए ताइवान में अमन इस्तेहकाम ज़रूरी है।
زی نے یہ کہتے ہوئے ملاقات کا آغاز کیا کہ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستحکم تعلقات سے پوری دنیا کا فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب ہم تعاون کریں گے دونوں کا فائدہ ہوگا، جب ہم ٹکراؤ کے راستے پر چلیں گے دونوں کا نقصان ہوگا. سرکاری بینکوٹ کے دوران تقریر میں ٹرمپ نے چائنا کے صدر کو ستمبر میں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی اور کہا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات کافی پرانے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے. ٹرمپ نے زی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ ایک عظیم لیڈر ہیں. زی نے کہا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان معاشی معاملات پر بات چیت کامیاب رہی. دونوں لیڈرز نے تجارت، زراعت جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا. انہوں نے خاص طور پر مڈل ایسٹ، یوکرین اور جزیرہ نما کوریا کی صورتحال پر بات کی. بینکویٹ میں ٹرمپ نے زی کو ایک دوست قرار دیا. زی نے ٹرمپ سے کہا کہ امریکہ اور چائنا کو مل کر ایک روشن مستقبل بنانا چاہیے. ٹرمپ اور زی جمعے کو ایک ساتھ لنچ کریں گے. ٹرمپ چائنا میں سی ای اوز کے ایک گروپ سے بھی خطاب کرنے والے ہیں جن میں ایلن مسک بھی شامل ہے. ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے زی سے درخواست کی ہے کہ امریکی انڈسٹری کے لیے چائنا کے دروازے کھولے جائیں. جب سے ٹرمپ نے چائنا کا آخری دورہ کیا ہے صورتحال بہت بدل گئی ہے. ٹرمپ نے یہ بات مانی کہ چائنا کے قد میں اضافہ ہوا ہے. معلوم ہوا کہ ٹرمپ چائنا پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کو سمجھائے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرے تاکہ لڑائی کا خاتمہ ہو سکے، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ زی تہران کو مجبور کریں گے. ایران اور چائنا بہت اچھے پارٹنرز ہیں. زی اور ٹرمپ نے بیجنگ میں بات چیت کے دوران آپسی تعلقات کی تعریف کی اور تجارتی رشتوں کو آگے بڑھانے سے اتفاق کیا. گریٹ ہال آف پیپلز میں خطاب کرتے ہوئے زی نے کہا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. صدر زی نے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان مستحکم تعلقات برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. زی نے کہا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا مقصد چائنا کی ترقی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. زی نے کہا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات دنیا کے سب سے اہم رشتے ہیں. اس چھوٹی ملاقات میں ایران، انرجی کرائسس جیسے مسئلے چھائے رہے. ایران نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے دوران یو اے ای ان کا سرگرم پارٹنر تھا. نئی دہلی میں برکس کانفرنس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے امارات کے نمائندے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا. انہوں نے کہا کہ جب جارحیت شروع ہوئی ابوظہبی نے اس کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی حملے کے پہلے دن ایک اسکول پر بے رحمانہ بمباری کی مذمت کی جس میں 170 بچیاں شہید ہوئی تھیں. نہ صرف یہ بلکہ یو اے ای نے جارحیت میں حصہ لیا. عباس ارغچی نے ابوظہبی میں اپنے اڈے، ہوائی حدود، زمین اور تنصیبات امریکہ اور اسرائیل کے لیے کھول دیے اور ہر قسم کی انٹیلیجنس اور دوسری مدد دی جن کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی عوام پر حملے کیے. انہوں نے کہا کہ ایران یو اے ای کو اپنا پڑوسی اور بھائی سمجھتا ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ابوظہبی نے جارحیت کے دوران امریکیوں اور اسرائیلیوں کا ساتھ دیا. امارات کے عہدیدار کی طرف سے عالمی قانون کی دہائی دینے کے بارے میں عباس ارغچی نے سوال کیا کہ کون سے عالمی قانون کے ذریعے جارحیت کی تائید کی گئی. عباس ارغچی نے کہا کہ ایران نے یو اے ای پر حملہ نہیں کیا بلکہ یو اے ای کی زمین پر امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ایران پر جتنے حملے ہوئے اسی حساب سے اس نے سیلف ڈیفنس میں کارروائی کی. عباس ارغچی نے اس خیال کو رد کر دیا کہ ایران خاموش بیٹھ سکتا تھا. عباس ارغچی نے یو اے ای کو مشورہ دیا کہ وہ ایران کے تعلق سے اپنا سٹینڈ بدلے. عباس ارغچی نے یہ بات نوٹ کی کہ جنگ کے دوران نتن یاہو نے یو اے ای کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایرانی کبھی کسی دباؤ یا دھمکی سے نہیں ڈرتے اور ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے. انہوں نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں کبھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کرنا ناقابل معافی ہے. ایرانی وزیر نے یہ بھی کہا کہ ایرانیوں کے ساتھ دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے. ایرانی وزیر نے امریکہ اور اسرائیل کی جنگجو سرگرمیوں اور توسیع پسند رویے کی مذمت کی اور کہا کہ مڈل ایسٹ میں استحکام کا بگڑنا سب کے لیے نقصان دہ ہے جن میں جارح طاقتیں بھی شامل ہے. یو اے ای نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے جنگ کے دوران امارات کا دورہ کیا تھا. یو اے ای کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امارات کے تعلقات کھلے اور شفاف ہیں اور ابراہم ایکارڈ کے مطابق یہ تعلقات قائم کیے گئے ہیں. ایجنسی نے کسی بھی خفیہ سفارتی سرگرمی کی تردید کی. جہاں یو اے ای نے اس دورے کی تردید کی وہیں خود اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے خفیہ دورہ کیا تھا اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کی تھی. اسرائیل نے اس میٹنگ کو تاریخی قرار دیا. برکس وزیروں کی کانفرنس کے دوران ایران اور یو اے ای کی جھڑپ ہوئی. اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے. میڈیا کی خبروں میں یہ نہیں کہا گیا کہ امارات کے نمائندے نے کیا کہا.
ایران نے برکس ملکوں سے کہا کہ وہ امریکہ اور ایران کے حملوں کی مذمت کرے، لیکن اس بارے میں رکن ملکوں میں اختلافات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کرتے ہوئے عالمی قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ برکس میٹنگ کے دوران ایرانی وزیر نے امریکہ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی سلطنت کا زوال ہو رہا ہے۔ عباس ارغچی نے کہا کہ دنیا اب یہ مان رہی ہے کہ امریکہ زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن ملکوں نے غیر ذمہ دارانہ مہم جوئی کی وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ ان کے مفادات پورے ہوں گے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ امریکی غنڈہ گردی کے خلاف ایران کی مزاحمت ایک ایسی جدوجہد ہے جسے کئی ملک سمجھ سکتے ہیں، ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے برکس ملکوں کے درمیان تعاون پر زور دیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ملک مل کر کام کریں اور یہ بات صاف کریں کہ ایسے طریقوں کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ مغربی ملکوں کا احساس برتری اور سلامتی کا احساس ختم ہونا چاہیے۔ تو ایران جنگ کے مسئلے پر برکس ملکوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے انڈیا کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انڈیا نے برکس وزیروں کی میٹنگ کے دوران فلسطین مسئلے کے دو ریاستی حل پر زور دیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز اور ریڈ سی سے بلا روک ٹوک جہازوں کو گزرنا چاہیے۔ انڈیا نے بعض ملکوں کی یک طرفہ پابندیوں پر تنقید کی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعرات کو دہلی میں برکس فارن منسٹرز کی میٹنگ کے موقع پر خطاب کیا۔ یہ میٹنگ جمعے کو بھی جاری رہے گی۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ویسٹ ایشیا کے بحران سے جہازوں کی ٹریفک متاثر ہو رہی ہے، صورتحال نازک ہے۔ آبنائے ہرمز اور ریڈ سی میں پرسکون ٹریفک عالمی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جے شنکر کے بیان میں کہا گیا کہ یک طرفہ پابندیاں عالمی قانون اور UN چارٹر کے خلاف ہیں۔ جے شنکر نے کہا کہ ایسے قدموں سے ترقی پذیر ملک متاثر ہوتے ہیں، ان کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا اور یہ قدم بات چیت کا بدل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دباؤ سفارتکاری کی جگہ لے سکتا ہے، لیکن بیان میں امریکہ کا نام نہیں لیا گیا۔ جے شنکر نے کہا کہ پورے خطے میں صورتحال نازک ہے، غازہ کی جنگ کے سنگین اثرات پڑے ہیں، اس مسئلے کا پائیدار اور پرامن حل نکالنا ضروری ہے۔ انڈیا دو ریاستی حل کی تائید کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے برکس میں اتحاد پر زور دیا۔ UAE اور ایران کی موجودگی کی وجہ سے برکس میں اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے بالکل مخالف کھڑے ہیں۔ UAE پر حالیہ جنگ کے دوران ایران نے کئی حملے کیے تھے جس سے امارات کی سیکیورٹی، امیج اور استحکام کو دھکا لگا ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ استحکام خوشحالی کو بڑھاوا دینے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہے۔ اس طرح برکس وزیروں کی میٹنگ میں مڈل ایسٹ کا بحران چھایا ہوا ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ امن و استحکام عالمی نظام کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگوں کی وجہ سے سفارتکاری اور بات چیت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جے شنکر نے میٹنگ میں حصہ لینے والے ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ برکس کے بعض ملکوں نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں انڈیا کی طرف سے تجویز کی گئی زبان کی مخالفت کی ہے۔ اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ فارن منسٹرز ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کریں گے، لیکن اس تعلق سے ابھی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ برکس ملکوں میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، ایجپٹ، ایتھوپیا، UAE، ایران، انڈونیشیا اور سعودی عرب شامل ہے۔ فارن منسٹر سے سفارتی عہدیدار کی میٹنگ کے دوران آپسی دلچسپی کے امور اور عالمی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ یہ میٹنگ اس سال کے آخر میں برکس ملکوں کے لیڈرز کی سمٹ کی تیاریوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں برکس فارن منسٹر سے ملاقات کی۔ رشیا کے فارن منسٹر سرجی لاوروف، ایران کے عباس ارغچی، ساؤتھ افریقہ کے رونالڈ نمولا، برازیل کے ماریا ویارا اور دوسروں نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات برکس وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ہوئی جو دہلی میں جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کو UAE کا دورہ کریں گے۔ امید ہے کہ اس دورے کے دوران آپسی تعلقات، خاص طور پر معاشی میدان اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تال میل کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ یہ دورہ مڈل ایسٹ کی نازک صورتحال کے درمیان ہو رہا ہے جس سے انڈیا میں انرجی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اپنے دیسی ساختہ فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ فتح 4 جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے اور لمبی دوری تک انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ لگا سکتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ انڈیا کے 2 LPG ٹینکرز نے آبنائے ہرمز کو پار کیا۔ ان میں LPG ٹینکر سنی شامل ہے جو 13 مئی کو آبنائے ہرمز سے گزرا، جبکہ MV سنشائن نے بھی جمعرات کو حفاظت کے ساتھ اہم سمندری راستے کو پار کیا۔ اس طرح اب تک بحران شروع ہونے کے بعد سے انڈیا کے جہازوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے جنہوں نے آبنائے ہرمز کو پار کیا ہے۔
اس دوران ایک خبر میں کہا گیا کہ حاجی علی نامی ایک جہاز پر چہارشنبے کی صبح عمان کے قریب حملہ کیا گیا. یہ جہاز صومالیہ سے شارجہ جا رہا تھا. یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حملے کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی. وزارت شپنگ کے ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے یہ بات بتائی. دہلی کی چیف منسٹر ریکھا گپتا نے اعلان کیا کہ سرکاری دفتروں میں کام کرنے والے ملازمین ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم کریں گے, گاڑیوں کا استعمال کم کریں گے اور ان فیصلوں پر جمعے سے عمل ہوگا. موجودہ عالمی صورتحال کے درمیان فیول بچانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی درخواست کے مطابق یہ فیصلے کیے گئے. سمجھا جا رہا ہے کہ دوسری ریاستوں میں بھی ایسے ہی قدم اٹھائے جائیں گے. آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے بھی جلد ایسے فیصلے کا اشارہ دیا ہے. دہلی کی چیف منسٹر نے کئی دوسرے قدم اٹھائے جن کے مطابق وزیر اور عہدیدار اگلے 1 سال تک بیرونی دورے نہیں کریں گے. چیف منسٹر ریکھا گپتا نے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کے تحت یہ اعلانات کیے. انہوں نے ایک نئی پہل کا بھی اعلان کیا جس کا نام میٹرو منڈے رکھا گیا ہے. اس دن یعنی ہر پیر کو تمام وزیر اور سرکاری عہدیدار میٹرو میں سفر کریں گے. سرکاری دفتروں کی ٹائمنگز بھی دن کے 10:30 بجے سے شام 7:30 بجے ہوگی. بلدیہ کے دفتر بھی صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک کام کریں گے. چیف منسٹر نے شہریوں سے کہا کہ وہ ہفتے میں 1 دن نو وہیکل ڈے منائیں. 50% سرکاری میٹنگز آن لائن ہوں گی. کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بھی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ آن لائن ماڈل اختیار کریں. انہوں نے کہا کہ اگلے 6 مہینوں تک حکومت کے لیے کوئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی. چیف منسٹر نے اپنے قافلے میں بھی 60% کمی کا اعلان کیا. اس سے پہلے ایسا ہی اعلان مرکزی حکومت اور بعض NDA حکومتوں نے کیا ہے. 90 دن کا ایک بڑا ابھیان پہلے ہم چلائیں گے جس میں جنتا میں الگ الگ پرکار کے اویئرنیس پروگرام رہیں گے. جنتا کو جوڑا جائے گا, جاگرت کیا جائے گا اور ایک مومنٹ کے روپ میں دلی راجیہ اس پردھان منتری جی کی اپیل کو لے گا اور اس میں پلیج بھی ہوگی. اس میں ہم لوگ الگ الگ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, انسٹیٹیوشنز, کمپنیز, یہاں ہر جگہ پہ پلیج لیا جائے گا. جو پلیج کیا ہے, اس میں سٹیزن پلیج, ایندھن بچانے کے لیے پلیج ہوگا, پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے کے لیے پلیج ہوگا, ان نیسیسری جو وہیکل یوز ہے, پرسنل پرائیویٹ وہیکل جو یوز ہے اس کا کام کرنے کے لیے پلیج ہوگا, نان ایسینشیل گولڈ پرچیز اس کے لیے ہم پلیج کریں گے, ان نیسیسری فورن ٹریول کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم پلیج کریں گے. اس دوران تلنگانہ کی گورنر نے بھی وزیر اعظم کی اپیل کے مد نظر اپنے قافلے کی گاڑیوں میں کمی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے تمام سرکاری اداروں میں بھی اس پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 16 ریاستوں اور 3 یونین ٹیریٹریز میں SIR کے تیسرے مرحلے کا اعلان کیا جن میں تلنگانہ بھی شامل ہے. ان ریاستوں میں آندھرا پردیش, اروناچل پردیش, ہریانہ, جھارکھنڈ, کرناٹک, مہاراشٹر, منی پور, میگھالیہ, میزورم, ناگالینڈ, اڑیسہ, پنجاب, سکم, تریپورہ اور اتراکھنڈ شامل ہے. مرکزی علاقوں میں جہاں SIR کا اعلان کیا گیا دہلی, چندی گڑھ, دادرا نگر حویلی, دمن و دیو شامل ہے. اس طرح اس مرحلے میں 36 کروڑ 37 لاکھ ووٹرز کا احاطہ کیا جائے گا. SIR کا عمل 30 مئی سے شروع ہوگا. 3,94,000 سے زیادہ BLOs گھر گھر جائیں گے. 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹس ان کی مدد کریں گے جنہیں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے مقرر کیا جائے گا. ہماچل پردیش اور جموں کشمیر اور لداخ کے لیے SIR شیڈیول کا اعلان بعد میں موسمی حالات کے مد نظر کیا جائے گا. 16 ریاستوں اور 3 مرکزی علاقوں کی قطعی ووٹر لسٹ 6 ستمبر کو جاری کی جائے گی. اب تک بہار, ویسٹ بنگال, تمل ناڈو, کیرلا, پودوچیری, اتر پردیش, راجستھان, مدھیہ پردیش, گجرات, چھتیس گڑھ, گوا, انڈمان و نکوبار اور لکشدیپ میں SIR ہو چکا ہے. آسام میں خصوصی نظر ثانی کی گئی. چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے SIR کے تازہ مرحلے کے موقع پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے تمام ووٹر سے کہا کہ وہ جوش و خروش کے ساتھ SIR میں حصہ لیں. تلنگانہ میں BLOs 25 جون سے 24 جولائی کے درمیان گھر گھر آئیں گے اور ووٹر لسٹ کا مسودہ 31 جولائی کو چھاپا جائے گا. قطعی ووٹر لسٹ 1 اکتوبر کو جاری کی جائے گی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799
62773 or 8179962098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप ने किया इत्तेफाक। अमरीका ताइवान के मामले में दखल देगा तो दोनों मुल्कों के बीच टकराव हो सकता है, शी जिनपिंग ने किया खबरदार। यूएई जंग के दौरान अमरीका और इसराइल का सरगर्म पार्टनर था, ब्रिक्स वजीरों की मीटिंग में अब्बास अरक्ची बरस पड़े। जंग के दौरान नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया था, इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने की तस्दीक, अबूधाबी की तरफ से तरदीद। ब्रिक्स मुल्क अमरीका और इसराइल के हमलों की मजम्मत करें, ईरान ने किया मुतालबा, रुकन मुल्कों में इख्तिलाफात। इंडिया फलस्तीन मसले के 2 रियासती हल का हामी, हुर्मुज़ और रेड सी में जहाज़ों की ट्रैफिक बिला रोक टोक जारी रहनी चाहिए, जयशंकर का खिताब। मिडल ईस्ट तनाव के बीच इंडिया के 2 एलपीजी टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे, सोमालिया से शारजा जाने वाले हाजी अली जहाज पर हमला। दिल्ली में सरकारी मुलाजिमीन हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वजीर और ओहदेदार 1 साल तक बैरूनी दौरे नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। 16 रियासतों और 3 यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर के तीसरे मरहले का ऐलान, तेलंगाना में 25 जून से बीएलओज घर घर जाएंगे। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।